हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, ये कुछ बातें आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हुई हैं, तो उस हवाले से हमने आपको सहमत दी है कि अमलियात के हवाले से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये हर आमिल जो होता है ये जादू ही क्यों बताता है, कि हर जो भी बंदा आता है, पेट दर्द वाला है उसको कहते हैं जादू है, सर दर्द वाला है उसको जादू है, कोई और मसला हो तो जादू। इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बहुत से आमिल ऐसे हैं जो सिर्फ जो है लकीर के फ़कीर होते हैं। चूँकि दस्तरस नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत ज़्यादा इस चिल्ला कशी नहीं होती, मेहनत मुशक्क़त करके इस चीज़ को सीखा नहीं होता, तो फिर वो जो बंदा आता है उसको सिर्फ कह देते हैं कि आप पे जादू हो गया है, आप पर मैजिक फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ अजीज़ ने किया है, रिश्तेदार ने किया है, जिसकी वजह से ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। अब याद रखिए कि जादू हमारे इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बहुत कलील तादाद में होता है। ज़्यादातर जो है वो जिन्नाती शैतानी मामलात होते हैं या नज़र बद का असर होता है। लेकिन जो जितना माहिर होगा, हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत अच्छे से आमिल भी हैं जो कुरान सुन्नत के माहिर हैं, जिनको बड़ा उबूर है, दस्तरस है इल्म आदाद पर, इल्म जफ़र पर और अमलियात पर, तो वो तो फौरी बता देते हैं हकीकत। इसीलिए हमारे पास जो आते हैं मैं भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह बताता हूँ कि मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, आप पे शैतानी जन्नाती मामलात हैं जो आपकी अपनी दुआएं ना पढ़ने की वजह से या किसी की नज़र बद बहुत शदीद हो गई और वो जादू बन गई। तो इसलिए आम आदमी जो आम आमिल होगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस या महारत नहीं होगी, जिसके पास चिल्ला कशी नहीं होगी, तो वो तो हर चीज़ को जादू ही कहता रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को ख़राब करेगा और आपस में उनके घर में नाइतफाकी का बाइस बनेगा। आपने भी चिल्ले की बात भी की, और आपके हम जब वज़ाइफ यूट्यूब पर देखते हैं तो उसमें भी आता है कि आजकल कुर्सी का चिल्ला करें और आमिल बन जाएं। इस तरह मुख्तलिफ होता है, इसमें आज़म का चिल्ला करें और आमिल बन जाए। चिल्ला हकीकत में है क्या? ये 40 दिन वाला जो चिल्ला है ये वो है, ये अमलियात की लाइन में कुछ और भी तरतीब है? देखिए, चिल्ला जो है ये कुरान और सुन्नत से साबित है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब कोई तूर पे तशरीफ़ ले गए तो आपको सलासीना लैला, अल्लाह ताला ने ववाअदना मूसा सलासीना लैला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 30 रातों के लिए बुलाया। लेकिन जब 30 रातें गुजर गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फतम्मा, इसमें मज़ीद इजाफ़ा करें, मुकम्मल करें, 10 रातें मिलाकर 40 लैला, उसको 40 रातों के साथ मुकम्मल किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी चिल्ला लगाया कोई तूर पर। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने 40 दिन आगे नमरूद में वो गुजारे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन मछली के पेट में गुजारे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे, खलवत में महवे इबादत रहते थे। असल में चिल्ला होता है यकसुई का, यानी आप किसी को भी देते हैं, ज़रूरी 40 दिन, बाज़ औक़ात आप उसको कलील दिन भी दे सकते हैं। अब असल में उसको तवज्जो करनी चाहिए। हम जो चिल्ला देते हैं आयतुल कुर्सी का, फ़लाँ सूरा का, फ़लाँ आयत का, कि एक तो उसकी निस्बत हमारे से कायम हो जाती है, चूँकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की अलिफ बा ता सा हो या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो या कोई भी सूरा हो, पूरा कुरान पाक की निस्बत है फ़लाँ फ़लाँ से करते करते उस्ताद से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, और मेरी हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत है मुस्तनद बड़े अकाबिर उलमा के साथ। फिर हम उसको इजाज़त देते हैं तो उसकी निस्बत भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक रूहानी कायम हो जाती है। फिर उसकी पढ़ाई यकसुई होती है, फिर उस्ताद से उसकी निस्बत होती है। इस तरह उसको चिल्ले का फ़ायदा होता है और उस वजीफ़े में तासीर आ जाती है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने हमारे वज़ाइफ किए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से वो हमें वॉइस मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने बड़ी रूहानी तस्कीन दी है। जी माशाल्लाह। ये भी बताएं कि आमिल बनने के लिए ज़रूरी है कि किसी उस्ताद या किसी पीर या किसी मुर्शिद से बैत की जाए, या जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर बंदा वज़ाइफ दे रहा होता है, या फॉर एग्जाम्पल मैं लगा लूँ या कोई और है जी, मैं कहता हूँ जी मैं आमिल बनना है तो मैं यूट्यूब से वज़ाइफ कुछ याद कर लेता हूँ, कुछ किसी किताब से याद कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ मैं आमिल हूँ, तो क्या इस तरह आमिल बना जाता है? और इस तरह जो फिर वज़ाइफ देते हैं तो क्या उनकी हकीकत क्या है? वो उल्टा असर पड़ता है या वो फ़ायदा भी देते हैं? देखिए, हर चीज़ की निस्बत ज़रूरी है, निस्बत के बग़ैर कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं। हम हदीस में देखते हैं
ہر بندہ حدیث پڑھ سکتا ہے، بخاری شریف ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، مسلم شریف ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک ہر بندہ ترجمہ اس کا پڑھ کے بیان کر سکتا ہے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں اس بندے کی بات قابل قبول ہے، مستند ہے، جو روحانی طور پہ کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور اس سے اس نے حدیث پڑھی ہو، فقہ پڑھی ہو اور اس نے تفسیر پڑھی ہو، اس کی بات کو مستند مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی کہے کہ میں جی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں پائلٹ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، تو علماء اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے چونکہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح جو ہے عملیات کی ایک فیلڈ ہے، یہ ایک علم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواص قرآنی کتاب لکھ کر اس علم کو اجاگر کیا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کتب لکھ کر اس کو علم کو اجاگر کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتب لکھ کر اس کو اجاگر کیا، اور اسی طرح جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابر امت باقاعدہ طور پر اس علم کو اپنے مدارس میں ساتھ ساتھ چلاتے تھے اور لوگ اس سے فیض پاتے تھے اور مخلوق خدا کا فائدہ ہوتا تھا، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس چیز کو نقل فرماتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ علم بالکل جدا ہو گیا ہے، اب طب کا علم ہمارے مدرسوں میں نہیں ہے، پہلے ساتھ تھا، پہلے منطق ساتھ تھا، پہلے جفر ساتھ تھا، اب یہ علم بالکل جدا ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے طب جدا ہے اور علم قرآن و سنت کا الگ ہے، اور اسی طرح البیرونی، جابر بن حیان اسی مدرسوں کے تھے۔ اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جتنے ماہر تھے علم عدد کے، علم عملیات کے، میں سمجھتا ہوں اتنا کوئی ماہر نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ کتب ہیں، ان کی بڑی بہترین کتب ہیں، میں نے پڑھی ہیں الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیے اب جو ہے عملیات کی فیلڈ زیادہ تر باطل لوگوں نے لے لی تھی، اور بد عقیدہ لوگ تھے، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، غلط رسومات، بدعات میں اور غیر شرعی قرآن و سنت سے ہٹ کے چیزوں میں مبتلا الفاظ شرکیہ بتاتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے میں نے فرسٹ ٹائم ایسا کیا کہ قرآن و سنت کے وظائف کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا تفسیر کی شکل میں۔ آج ایک دنیا کا بڑا طبقہ ہم سے منسلک ہے، اس لیے عملیات بھی سیکھ کر استاد سے نسبت قائم کر کے اگر کرے گا اس میں تاثیر آئے گی، ورنہ آپ پہ ریئیکشن پڑے گا۔ بہت سے عامل خود ریئیکشن میں آ جاتے ہیں، دوسروں کا علاج کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان پہ جنات جادو کا الٹ اثر پڑتا ہے، وہ ہمارے پاس آ کے پھر پریشان ہو کر روتے ہیں۔ اکثر عامل کہتے ہیں جی جنات سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم جنات سے پوچھتے ہیں جی اس کو کیا مرض ہے یا اس کا علاج کیا ہے، تو کیا یہ جنات کس حد تک انسان کی معاونت کرتے ہیں؟ اگر یہی حال ہے کہ ہر چیز جنات سے پوچھی جاتی ہے، جنات آ کے بتاتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں، تو پھر جنات سے ہی وہ پیسے منگوا لیں، جنات سے ساری چیزیں کر لیں۔ تو اس کی حقیقت بتائیں جی جنات کہاں تک اس کام میں معاونت کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے جنات سے جو معاونت لینا ہے، آپ اس طرح معاونت لیں جیسے میں آپ سے معاونت لے رہا ہوں کوئی کام کی، آپ سے میں کہوں مجھے گلاس پکڑا دیں، میرا فلاں کام کر دیں، یہ تو شرعاً جائز ہے۔ لیکن آپ جنات کو حاجت روا سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں اور علم غیب بتانے والا سمجھیں تو یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ جنات نہ علم غیب جانتے ہیں، نہ وہ حاجت روا ہیں، نہ ان کے پاس اختیاری طاقت ہے کہ وہ اپنے اختیار سے سب کچھ کر لیں۔ اللہ نے ان کو بھی پابند کیا ہے کچھ چیزوں کا۔ اب جنات سے مدد لینا، اب لوگ یہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے اتنے جنات قابو کیے ہوئے ہیں، ہمارے سے اتنے جنات جو ہے باتیں کرتے ہیں، اور فلاں بندے میں اتنے 100 جنات ہیں، اب وہ نکلے ہیں اور 100 آ گئے ہیں۔ یاد رکھیں جنات تابع تب ہوتے ہیں جب انسان اتباع سنت پر ہو اور اس کا صلحاء امت سے تعلق نسبت اشد ضروری ہے۔ ہمارے استاد تھے جن سے میں نے عملیات سیکھی، بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے پاس جنات آتے تھے، پڑھتے تھے، ان کے والد صاحب کے پاس بھی پڑھتے تھے، اور اس کو مولانا عبد المعبود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت 100 سال کے قریب ہیں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے کتاب تاریخ مکہ اور مدینہ لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ میرے استاد کے والد کا ذکر کیا کہ جنات ان سے پڑھتے تھے اور کس طرح ایک بندے کو انہوں نے باندھ دیا تھا جو ہمارے استاد کے والد کی چیز کھا رہا تھا۔ تو الحمدللہ ہمیں اس طرح ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے سامنے پڑھنے کے انداز میں آتے ہیں، لیکن ان سے ہم غیب کی خبریں نہیں پوچھتے۔ کتنے عرصے میں
بندہ عامل بن؟ دیکھیے اس میں استاد کی توجہ ہوتی ہے اور شاگرد کا استاد سے تعلق ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ابھی مادی دور ہے اس میں شاگرد جو ہے وہ استاد کی جیسے عقیدت اور محبت کرنی چاہیے اس طرح نہیں کر پاتے، بلکہ ذوف آ گیا ہے اسکول کالجز دیگر ہر طبقے میں کہ استاد کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت یا احترام کم ہو چکا ہے. اکثر ہمارے جو شاگرد ہیں وہ سیکھتے تو ہیں لیکن ان کی طلب ہوتی ہے کہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں میں مشہوری کریں اور ہم اپنے آپ کو بڑا بنائیں، تو جس کی وجہ سے پھر وہ زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے سیکھنے کے لیے تو اس میں تقریباً مجھے اپنے طور پہ میں نے اپنے استاد تھے مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا جان محمد صاحب سمو گڑھی جو تھے رحمۃ اللہ ان کے بیٹے تھے. تو 1953 میں انہوں نے LLB کیا تھا اور بہت بڑی شخصیت تھے، شیخ الحدیث تھے گجرانوالہ نصرت العلوم مدرسہ میں. ان سے میں نے 5 سال چلہ کشی کی، خدمت کی، پیر دبائے مسلسل 5 سال مسلسل میں نے ان کی خدمت کی، ان کو میں نے الحمدللہ ان کا اکرام کیا، ان کے پیر دبائے، ان پر بہت زیادہ میں نے ان کو، وہ رات کو دعائیں دیتے تھے جب میں ان کو دباتا تھا تھکے ہوئے. تو آج تو شاگرد استاد کو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، استاد کو استاد ماننے کو تیار نہیں. اگر ایسا معاملہ تو ہو جائے کسی نے آپ سے سیکھا، یہ پورا سیکھا یا تھوڑا سیکھا یا کسی بھی اس اسٹیج سے وہ چھوڑ گیا یا مکمل کر گیا اور بعد میں یعنی کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ادب و احترام نہیں رہتا یا غیبت شروع ہو جاتی، الٹا استاد کے متعلق باتیں شروع ہو جاتی، تو کیا اس میں پھر وہ جو ایک وہ فیض ہوتا ہے یا سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو عملیات کی فیلڈ ہے نا، اس کی استاد شاگرد کی نسبت اور قرآن و حدیث کی استاد شاگرد کی نسبت میں تھوڑا فرق ہے. یہاں جو قرآن و حدیث کا استاد ہوتا ہے آپ اس کی نافرمانی کریں عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، لیکن آپ جو ہے قرآن و حدیث کے علم کو وہ آپ سے سلب نہیں کر سکتا، فیض کو سلب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن یہاں عملیات کا جو میدان ہے اس میں آپ جس سے چلہ کشی کرتے ہیں، جس کو اپنا استاد بناتے ہیں، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، تو اب آپ استاد کی اگر ادب احترام نہیں کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، اس کے خلاف بولیں گے، تو پھر آپ سے وہ سلب کر سکتا ہے اور آپ سے روحانیت سلب ہو جائے گی. بلکہ میرا تجربے میں ہے کچھ لوگ ایسے کہ انہوں نے ہم سے سیکھا، اس کے بعد ہم نے ان سے سلب کر لیا، ان کا فیض ایسا خراب ہو گیا کہ وہ جس کا علاج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتا ہے. اور بہت سی دنیا اس طرح مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئی ان کے پڑھنے سے، ان کے عمل دینے سے، چونکہ ان کا اپنا چلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، سلب ہو گیا، اور جس کا وہ علاج کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور وہ لوگ پریشان ہو کر جو ہے مزید بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے بھی ایک استاد کا ذکر کیا کہ 5 سال تک آپ استاد کی خدمت کرتے رہے، پھر آپ عالم بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، تو یہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کن سے آپ نے پڑھا اور کن کن سے آپ کو اجازت حدیث بھی ہے، اور پھر آپ کے یہاں کون کون سے استاد آتے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ میں نے بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ عملیات کا علم سیکھا ہے. پہلے الحمدللہ ہم نے تبلیغی جماعت میں کچھ وقت لگایا، اس کے بعد اللہ کا فضل ہے کہ پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، کتابیں پڑھیں، عالم کا کورس کیا، پھر اس کے بعد حفظ قرآن پہلے کر لیا تھا، اور میں نے اللہ کے فضل سے حفظ قرآن کسی کے کہے بغیر کیا. 9th اور 10th میں ہم اسلام آباد میں تھے، تو میں نے گھر میں بغیر بتائے پارٹ ٹائم شام کے اوقات میں حفظ شروع کیا. 2 سال میں حفظ مکمل کیا، میٹرک ہوئی، سب کو پھر پتہ چلا کہ حفظ کیا ہے میں نے، اور حیران ہو گئے سارے کہ حفظ کیسے ہو گیا، حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. آج تو بچوں کو زبردستی بھیجا جاتا ہے. اور میں الحمدللہ اسکول کے ساتھ سائنس سبجیکٹ تھے ہمارے 9th 10th میں، لیکن اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا دونوں جگہ. پھر میں نے جماعت میں وقت لگا کر پھر ہم نے الحمدللہ اس میں عالم کا کورس شروع کر دیا. عالم کا کورس کرنے کے بعد پھر بزنس شروع کیا، بڑے اچھے پیمانے پہ اللہ نے ہمیں، محدود پیمانے میں بزنس بڑا اچھا ہمارا اسلام آباد میں رہا اور الحمدللہ آج تک ہے. پھر میں نے اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ مجھے میرے والد صاحب کو ذوق تھا، شوق تھا کہ میں عملیات کی فیلڈ میں آؤں، تو ہم اس کو سیکھیں.
پھر ہمیں استاد مل گئے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خود مجھے پیار سے کہا کہ بیٹا مجھ سے سیکھ لو, آج دنیا ہمارے پاس اتنی آتی ہے, کل آپ کے پاس آئے گی. میں نے کہا استاد جی میرے پاس کون آئے گا, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. اللہ ان کی زبان سے جاری کیا اللہ رب العزت نے, آپ نے فرمایا دیکھ لینا دنیا آئے گی. اور واللہ میں آپ حیران ہوں گے, میں نے عالم کا کورس کیا, حفظ کیا, عملیات سیکھی, ایک لمحہ بھی کبھی دل میں نہیں آیا کہ میں مسجد بناؤں گا, مدرسہ بناؤں گا, یا لوگ میرے پیچھے آئیں گے, یا میں لوگوں کو تقریریں کروں گا, یا میں مشہوری کروں گا. واللہ کبھی نہیں تھا, ایک لمحے کے لیے نہیں آیا. اور میں نے اسی لیے آج دن تک مسجد کے معاملات میں بھی تنہا کبھی زندگی میں نہیں لی, اور ہم نے اللہ کا اس صدقہ جاریہ کے لیے سارا کام کیا. تو الحمدللہ استاد نے ہمیں سکھانے شروع کیا. میں نے ان کی خدمت کی, پیر دباتا تھا, ان کو جو وہ کھانا چاہتے وہ لے کر جاتا تھا, پھر ان کی خدمت کرتا تھا. وہ مجھے 1 چلہ 2 چلے یوں کرتے کرتے 5 سال تک میرا ان سے تعلق رہا. پھر حضرت کی زندگی میں نے کئی جنات نکالے, مجھے وہ بڑے خوش ہوئے, مجھے کہنے لگے کھانا کھلاؤ, آپ نے جن نکال لیا ایک بندے کا, بڑا پرانا جنات تھے اس گھر میں. تو میں نے حضرت کو لے گیا ایک ریسٹورنٹ پہ, ہم نے الحمدللہ بہترین کھانا کھلایا. وہ انہوں نے خوشی سے مجھے خود کہا, حالانکہ دنیا ان کے لیے ترستی تھی کہ کوئی ان کو ٹائم دیں, وہ کسی کو نہیں دیتے تھے ٹائم, وہ کسی کو, بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے پھرتے تھے. تو مجھے ان کی آج بات یاد آتی ہے, جب ہم دنیا میں جاتے ہیں عزت ملتی ہے. میں نے, آپ حیران ہوں گے, 2002 میں میرے استاد کا انتقال ہوا ہے. 2002 سے لے کر آج تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا, کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اپنے استاد کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو. نام لے کے حج کیا ان کے لیے, عمرہ کیا ان کے لیے, طوافوں میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے استاد کی خدمت. اللہ اس لیے عزت دے رہا ہے, اور وہ دنیا سے گئے ہوئے ہیں, لیکن میں ان کے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے. پھر ان سے سیکھا, ان کی زندگی میں نے عملیات نہیں کی. بہت سے لوگ آئے, میں نے کہا نہیں میرے استاد زندہ ہیں, وہ ناراض ہو جائیں گے کہ مجھ سے بڑا بن رہا ہے. جب وہ فوت ہو گئے, ان کے 4-5 سال بعد پھر میں نے اپنے والدہ کے کہنے پہ یہ شروع کیا. ان کی ڈیتھ ہو گئی اب. تو پھر الحمدللہ پھر ایسا آگے بڑھے کہ آج اللہ کے فضل سے عوام اور علماء میں عزت اللہ نے دی ہے. یہ بڑوں کی دعائیں ہیں, ہمارے اکابر علماء کی دعائیں ہیں. پھر مفتی زین العابدین صاحب, مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ اسلام آباد کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان سے میں نے حدیث پڑھی پہلی. پھر مولانا عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے میں نے اجازت حدیث لی. پھر اس کے علاوہ جو ہے جامعہ اشرفیہ لاہور, مولانا فضل احمد اشرفی صاحب نے ماشاءاللہ مجھے اجازت حدیث دی. اور حضرت مولانا فضل احمد اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سند حدیث, جس میں پورے عالم اسلام کے اکابر کے دستخط ہیں, وہ بھی سند عالی عطا فرمائی. پھر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ طور پہ اپنے ہاتھ سے مجھے سند حدیث عطا فرمائی, اور لکھ کر اپنے ہاتھ سے عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو شیخ حرم ہیں, مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ میں بیانات کرتے ہیں, درس دیتے ہیں. آپ نے مجھے سند حدیث عالی وہ عطا فرمائی جس میں 5 نسبتوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان کی حدیث کی نسبت پہنچتی ہے, شیخ جنی والی. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمیں انڈیا کے دارالعلوم دیوبند کہ محتمم مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سند حدیث عطا فرمائی, اور دارالعلوم دیوبند کی سند حدیث عطا فرمائی. پھر سہارنپور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ, جنہوں نے فضائل اعمال لکھی, ان کے نواسے اور خادم حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ طور پہ سہارنپور کی سند حدیث عطا فرمائی. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اپنی اجازت حدیث عطا فرمائی. اور پھر اسی طرح جو ہے ہمیں عالم اسلام کے بہت بڑے شیخ عبدالسلام صاحب افریقی, جنہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا, اور پھر اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے یوگنڈا سے PhD کی. ان کی بہت عالی اسناد ہیں حدیث کی, وہ انہوں نے مجھے الحمدللہ سیاہ ستہ اور مشکات کی 3 حدیثیں پڑھوا کر باقاعدہ اپنے ورقے سند حدیث کے عالی عطا فرمائے. اور وہ اعظمی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور مجاز ہیں.
پھر حضرت مولانا یونس پالنپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ طور پہ خلافت بھی عطا فرمائی، اور اسی طرح جو ہے بابا سندل جو تھے انہوں نے باقاعدہ خلافت عطا فرمائی تھی۔ بابا چلاسی ہیں جو 5 زبانوں کے قادر الکلام شاعر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ خلافت عطا فرمائی، اور شیخ الاسلام اور طلسماتی خطیب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ طور پہ وہ عالی سند حدیث عطا فرمائی جو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو ملی، اور آپ کی نسبت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تک ہے۔ تو وہ سند حدیث بھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ترکی کے بہت بڑے شیخ ہیں شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے کروڑوں دنیا میں نقش بند کے آپ کے مریدین ہیں، اور آپ نقش بند سلسلے کے پوری دنیا میں سب سے بڑے پیر تصور ہوتے تھے۔ میں استنبول میں آپ کی خدمت میں گیا اور آپ نے باقاعدہ طور پہ اجازت عطا فرمائی، اور الحمدللہ سلسلہ نقش بند میں میری ان سے بہت بڑی نسبت اللہ نے قائم فرمائی۔ اور مسکین پور پاکستان میں سب سے قدیم خانقاہ ہے مسکین پور کے پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ مدینہ شریف میں خلافت عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ہماری ایک بہت بڑی نسبت قائم ہو گئی۔ ابھی اس وقت مفتی محمود الحسن دامت برکاتہم العالیہ جو کشمیر کے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ پر خلافت عطا فرمائی، اور لاہور کے مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں خلافت عطا فرمائی۔ اور اس طرح بہت بڑی اکابرین کے امت سے ہمیں روحانی نسبت ہے۔ میرا بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے بڑے ہیں، اور ہم جتنی بھی الحمدللہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں ان بڑوں کی دعاؤں سے۔ اور اجمیر شریف کے جو گدی نشین ہیں پیر بلال چشتی صاحب، وہ تشریف لائے تھے، الحمدللہ اجمیر شریف کی خلافت بھی ہمیں عطا فرمائی تھی۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ ساری تفصیل ہمیں بتا دی، ہمیں بھی پتہ چل گیا، اور ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ آپ نے کہاں کہاں سے پڑھا اور کیسے پڑھا، کن کن حضرات سے بڑے اکابرین سے آپ کو خلافت اور اجازت حدیث حاصل ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جنات کی حاضری کرتے ہیں اور پھر جنات بولتے ہیں یا بے قابو ہو جاتے ہیں، 3-4 بندے پکڑتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کا ذریعہ علاج یعنی کہ آپ کس طریقے سے جنات جادو والوں کا علاج کرتے ہیں؟ دیکھیے، جنات حاضر کرنا کوئی کمال نہیں ہے، جنات کا چیخنا چلانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو فساد ہے۔ جنات ہمیشہ حاضر وہاں ہوتا ہے، چیختا وہاں ہے جہاں پہ آگے جو عامل بیٹھا ہے اس کے پاس پاور نہ ہو۔ اگر آگے عامل کے پاس روحانی پاور ہے تو جن وہاں خاموشی سے دبک کے بیٹھ جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو 1100 بندہ ہوتا ہے علاج کے لیے، لیکن پورا دن یہاں رش ہوتا ہے، لیکن کوئی یہاں پہ شور و غل نہیں ہوتا، جن کی حاضری نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں، جی فلاں جگہ گئے تھے، جن حاضر ہوا، چیخا چلایا، مارا، لیکن وہ نکلا نہیں۔ یہاں آتا ہے وہ بولتا ہی نہیں ہے جن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری شیبی مسجد ہے، روحانی جگہ ہے، یہاں کا بہت حصار مضبوط ہے۔ یہاں خالی آ کر بیٹھ کے چلے جانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جنات جادو نظر بس سے خالی کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ یہاں آ کر خالی ایک نماز پڑھ کے چلے گئے، اللہ ان کو پھر بھی روحانی تسکین دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا علاج بڑا سہل ہے، قرآن پاک کی آیتیں لکھ کر دیتے ہیں پینے کے لیے زعفران سے، اور پڑھ کے دم کر کے پینے کو کہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اپنی طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ جن ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، کینسر ہو، ہیپیٹائٹس ہو، بے اولادی ہو، اولاد نہیں ہو رہی، الحمدللہ 10 سال بعد لوگوں کی اولاد ہو گئی، خاص تعویذ پینے کے دیتے ہیں۔ تو یہ سارا طریقہ ہمارا صرف قرآن و سنت سے ہے، اور اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ میں ابھی جیسا کہ چابی بردار کعبہ شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی، اس فیملی کا میں نے 15-14 سال پہلے علاج کیا، اور آج تک میرے ساتھ منسلک ہے۔ تو ان کے جنات حاضر ہر کوئی کر دیتا تھا، اور وہ چیختے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حاضر کر دیا تو اس کا مطلب ہے یہ بہت باکمال آدمی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو 2 سال آپ کے یوں ضائع ہو گئے، مزید وہ شدید ہو گئے جنات خواتین میں۔ اب میں نے جب پڑھائی کی کوئی حاضر نہیں ہوا، تو وہ کہنے لگے حاضر ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ حاضر نہیں ہوا، یہ ان سے نکل گیا ہے، اللہ کا فضل ہے آج تک وہ ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی کیونکہ وقت بہت زیادہ آپ کا لے لیا،
ابھی میں یہ بتا دیں کہ یہاں کسی نے علاج کے لیے آنا ہے تو کیا کوئی فون نمبر ہے یا کہاں آئیں, کیسے آئیں, کہ وہ ٹوکن وغیرہ دیتے ہیں, کیا ترتیب ہے؟ دیکھیے ہمارے مرکزی جامع مسجد الشیبی یہ مورگا راولپنڈی ہے, ایوب پارک کے قریب ہے اور اٹاکیل ہاسپٹل کے بالمقابل ہے. جمعہ اور اتوار میں پکا یہاں ہوتا ہوں, صبح کے ٹائم آ جائیں, سب سے بیسٹ ٹائم ہے. اور یہاں صبح 7 بجے ٹوکن ملتا ہے, جو ٹوکن لے گا اس کے مطابق ملاقات کرے گا. اور اس میں کوئی نہیں ہوتا وی آئی پی کلچر کے امیر آدمی آئے تو پہلے آ جائے. ہر بندہ ٹوکن لیتا ہے, اپنی باری پہ آتا ہے, اور کوئی ٹوکن فیس نہیں ہے, کوئی چیک کرنے کی فیس نہیں ہے. سب لوگوں کو الحمدللہ یہاں کھانا بھی دیا جاتا ہے, اور یہاں پر ان کو جو ہے وضو کا, پانی کا, پینے کا, ٹھنڈا پانی, نماز کا, عورتوں کا الگ, مردوں کا الگ, الحمدللہ باپردہ ماحول ہے اور مسجد کا ماحول ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے آپ لوگ آئیں اور دعا دے کر جائیں. اور انشاءاللہ ابھی ہماری یہ خانقاہ, یہ جو ہمارا مسجد شیبی ہے, یہ اللہ مزید اس کو وسعت دے گا. ہم مزید اس کی جگہ لے رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو یہ مزید بڑی خانقاہ اور مسجد بنے گی, مزید لوگوں کی گنجائش بھی بنے گی. ابھی جگہ کم پڑ گئی ہے.